Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audiobooks. हाजिर खिदमत है सायरा रज़ा का नावल मोहब्बत दाग की सूरत। लास्ट एपिसोड। बेहद खूबसूरत तकरीब अपने जोबन पर थी। गुलाबी साड़ी स्याह कढ़ाई से बोझल थी। स्याह सूट में मलबूस सन्नान इलियास की कोहनी में हाथ फंसा कर चलती वो फातेह लगती थी। सन्नान की टांग की वो हल्की लड़खड़ाहट आज भी उसे नजर नहीं आती थी। वो उसका फख्र था, उसकी मोहब्बत, उसकी जीत, उसकी ख्वाहिश, दुआ। म्यूजिकल चेयर का गेम बच्चों के लिए था, मगर पता नहीं कैसे उसमें बड़े भी शामिल हो गए और अब गेम कुछ यूं था कि कपल्स खेल रहे थे। सब उन पर भी जोर डालने लगे कि वो भी शामिल हों। सन्नान ने गेंद शिजरत के कोर्ट में डाल दी। अगर ये खेलेंगी तो बंदा भी हाजिर है। दरअसल बंदा हुक्म का बंदा है। आप तो समझते हैं ना सूमरो साहब। सूमरो साहब ने अपनी बेगम की जानिब मसनूई बेचारगी से देखा और कहकहा लगाया। मैंने साड़ी ना बांधी होती तो। शिजरत ने नजाकत से पल्लू वाला बाजू उठाया। यानी आप पहले से पेशबंदी करके आई हैं। अब आप जो भी कहें। शिजरत मुस्कुराई। तालियों का शोर, कहकहे, बकअप करने के लिए नारे, उस पर म्यूजिक। जब म्यूजिक रुकता तब हंसी का नया तूफान। मजे की बात यह थी कि 6 टीमों में से 6 की 6 मिसेस जीती थीं। मिसेस पटेल बहुत दुबली पतली थीं और मिस्टर पटेल बहुत मोटे। मगर म्यूजिक रुकने पर कुर्सी पर मिस्टर पटेल थे। पल भर की हैरत के बाद शदीद कहकहे शुरू हो जाने थे, मगर म्यूजिक रुकते ही सन्नाटे में गूंजती आवाज ने सबको चौंकाया। मॉम। शिजरत और सन्नान दोनों के हाथ पहलू में गिर गए और शायद कमरे की छत भी उनके सर के ऊपर। सबकी गर्दनें मुड़ी थीं। दरवाजे के बीचों बीच जैन सन्नान खड़ा था और उसकी हालत, जहां अंदर सब गुलाबी और स्याह सूट में मलबूस बच्चे बड़े, सब वहां जैन का लिबास और हुलिया। ब्लू जीन्स पर सफेद आधी आस्तीन वाली शर्ट, कमर की पुश्त से बैग चिपका था, पैरों में जॉगर्स और उसकी हालत दगरगूं थी। वो क्या मिट्टी में लोटियां लगा कर आया था? उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वो शायद रोता रहा था, रो भी रहा था और यकीनन भागता आया था कि अब तक हाँफ रहा था। सांस अभी तक मुतवाजी ना हुई थी और उस पर शदीद तरीन सदमाती कैफियत। उसने चारों तरफ देखा, छत तक को। फिर उसकी निगाह बारबी का रूप धारे खड़ी सिद्रा पर पड़ी। फिर उसने माँ बाप को देखा तो उसके चेहरे का रंग यूं हो गया जैसे कि दिल बस फट जाने को है। 1 2 3। आपने मेरे बगैर सिद्रा की बर्थडे कर ली। मैं शामिल ना हो सकूं इसलिए 1 हफ्ता पहले ही कर ली। वो तो मैंने सरप्राइज देने के लिए, गिफ्ट खरीदने के लिए घर फोन किया तो खैरन बोली बर्थडे तो कल हो रही है कराची में। आपने तो मुझसे वादा किया था ना मॉम, और बाबा आपने भी। तो तुम्हें ये क्या हुआ है? सनान ने पूछा था, मगर शिजरत ट्रांस से उभर कर अब उसकी जानिब जैसे भागी थी। उसके बालों में भी तिनके और मिट्टी थी और पेशानी पर रगड़ का निशान था और कोहनी पर गहरा जख्म। ठोड़ी के पास भी एक लंबी सुर्ख लकीर थी। किसने मारा है तुम्हें? किसी ने भी नहीं मारा। मैं भाग भाग कर आ रहा था। मुझे लगा बर्थडे खत्म हो जाएगी। वहां रोड के एंड में खुदाई हो रही थी, मैं अंदर गिर गया। किसी ने निकाला भी नहीं। फिर मैंने सोचा सुबह जब मजदूर आएंगे तो मुझे निकाल लेंगे। फिर मुझे ख्याल आया बर्थडे खत्म हो जाएगी।
تو میرا گفٹ؟ پھر میں بڑی مشکل سے نکلا، پھر دوبارہ بھاگا۔ وہ سانس لیے بغیر بولنا چاہتا تھا، آنسو تواتر سے آنکھوں سے بہہ رہے تھے، اور پھر بھی اس نے پیچھے لٹکتے بیگ کو آگے کیا، اس میں سے ایک ڈبہ برآمد کیا جس میں کانچ بج رہے تھے۔ اس نے بعجلت ڈبہ کھولا، اس کا بدترین خدشہ حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ ڈھکن ہٹتے ہی بہت سے نازک کانچ زمین پر گرنے لگے، تو ساتھ ہی وہ بھی گھٹنوں کے بل گر سا گیا۔ وہ کانچ کو ٹٹول رہا تھا کسی بھی احتیاط کے بغیر۔ پھر بھی میرا گفٹ ٹوٹ گیا۔ یہ کرسٹل سے بنی باربی ڈال تھی۔ وہ اس کے چہرے کو اٹھا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اب میں سدرا کو کیا دوں گا؟ اتنے پیسے جمع کر کے میں نے میم سے یہ ڈال منگوائی، میری ڈال۔ وہ کسی قدر جنون سے اسے جیسے جوڑنا چاہتا تھا۔ ہائے! کانچ پوروں میں گھس گیا تھا شاید، اور سامنے کھڑی ساکت و جامد شجرا میں جیسے روح واپس آئی۔ چھوڑ دو زین، اس نے تیزی سے کہا تھا، اور اسی کی طرح گھٹنوں کے بل گری تھی۔ سنان بھی آگے بڑھا تھا، وہ ایک گھٹنا موڑ کر اور دوسرے کے وزن پر ان کے قریب آ بیٹھا تھا۔ ایسے کانچ کو ہاتھ نہیں لگاتے زین، تمہیں چوٹ لگے گی، خون نکلے گا۔ لگاتے ہیں، کانچ کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ وہ ضدی اور جنونی ہو گیا۔ میں نے اپنی پاکٹ منی جمع کی تھی، اب میں سدرا کو کیا دوں؟ اور اب تو برتھ ڈے بھی ختم ہو گئی، میں… وہ تیزی سے ڈبہ پلٹ کر باقی ٹکڑے نکالنے لگا۔ گڑیا کی ٹانگیں سلامت تھیں، چہرہ بھی، لیکن درمیانی حصہ فقط گرچھیوں کی صورت تھا۔ میں جوڑوں گا، میں اسے جوڑ دوں گا، ابھی ابھی جوڑ دوں گا۔ یقیناً اسے گڑیا کے ٹوٹنے کا اتنا صدمہ نہیں تھا۔ صدمے کی اصل وجہ تو اس کے بغیر برتھ ڈے تھی۔ اسے کڑیاں جوڑنی نہیں آتی تھیں، لیکن کڑیاں جمع کرنا تو آ رہا تھا نا۔ وہ خود ہی پہنچ جاتا ایک روز حقیقت تک، مگر صدمے نے اس کے حواس معطل کر دیے تھے، جیسے اسے بس گڑیا جوڑنی تھی۔ ہر صورت اس نے کانچ کے باریک باریک ٹکڑوں پر یوں ہاتھ پھیرا جیسے ملائم گوندھی مٹی سے فرش کو لیپ رہا ہو، اور نتیجہ وہ ہاتھ مار مار کر ٹکڑے سمیٹ رہا تھا، اور ماربل کے سفید فرش پر خون کی لکیریں بنتی جا رہی تھیں، جیسے خون کا پوچا لگایا جا رہا ہو، اور ماں باپ کو اس کا جنون ہولائے دے رہا تھا۔ وہ روکنے کی صحیح کرنا چاہتے تھے، اور صحیح تو لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے بھی کرنی تھی، جو ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے یہ لڑکا؟ ماں کیوں کہہ رہا ہے؟ رو کیوں رہا ہے؟ اور شجرت کی یہ حالت، اور سنان الیاس کی بے بس کیفیت۔ ارے ہاں، سنا تو تھا ایک بچہ اڈاپٹ کر رکھا ہے۔ نہیں، گارجین بنے ہوئے ہیں دونوں۔ نہیں، اصل کہانی یہ ہے کہ یہ سنان کی مسز… کسی کو یہاں تک کے معاملے کی خبر تھی، اور شجرت کے کانوں تک یہ قیاس آرائیاں، اچنبھے، بے یقین سوال پہنچ رہے تھے، مگر وہ جیسے کچھ سن ہی نہ رہی تھی۔ وہ تو بس اسے باز رکھنا چاہتی تھی، جو اپنے ہی خون سے ہولی کھیل لینا چاہتا تھا۔ اپنی جان لوگے کیا؟ وہ بدقت بولی۔ اسے غش آ رہے تھے، اور کلیجہ جیسے کسی شکنجے میں جا پہنچا تھا۔ اچھا، تو لے پالک ہے یہ؟ موٹی بے ہنگم مسز چنائے نے سارا معاملہ گویا سلجھا کر خود بھی سکھ کا سانس لیا اور اطلاع بہم پہنچائی۔ سب نے سن لیا، اور کیا زین نے بھی؟ شجرت کے سر پر گرز لگا تھا۔ اس نے ایک نظر سب لوگوں کو دیکھا۔ شدید ترین اذیت اور شرمساری سے پر سنان الیاس کا چہرہ، ہر شے سے بے نیاز روتا زین سنان الیاس۔ اگر وہ سن لیتا، ایک غلطی کے بعد دوسری سنگین غلطی۔ اس نے یک دم زین کو خود میں بھینچ لیا۔
اپنے ساتھ لیے کھڑی ہو گئی۔ اس کے خون سے تر ہاتھوں نے گلابی ساری کو داغدار کر دیا اور وہ ہر شے سے بے نیاز حلق پھاڑ کر چیختے ہوئے کہہ رہی تھی، لے پالک نہیں ہے یہ، میرا اپنا بیٹا ہے، میرا اپنا بیٹا ہے، وہ بیٹا جسے میں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، کان کھول کر سب سن لیں، یہ میرا بیٹا ہے، شجرت الدر اور سنان الیاس کا اپنا بیٹا۔ جھوٹ بول رہے ہیں ہم 12 سالوں سے کہ وہ اتنی زور سے بولی تھی کہ گلے میں خراشیں پڑ گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے حواس جیسے ساتھ چھوڑنے لگے۔ وہ زین کو سہارا دے رہی تھی، اگلے پل اسی کے کندھے پر ڈھہ گئی اور وہ اپنا غم بھول کر اسے رونے لگا۔ موم، موم، بابا دیکھیں بابا، موم کو کیا ہو رہا ہے؟ آئی ایم سوری موم، میں نے آپ کو ہرٹ کیا، موم پلیز۔ اور تقریب ہی میں موجود ایک ڈاکٹر صاحب آگے بڑھے تھے۔ ان کے لیے 2 مریض تھے، ایک ہوش و خرد سے بیگانہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ بری طرح زخمی تھے۔ شجرت کے خاندان نے سالوں ہوئے تمام ناطے توڑ ڈالے تھے، مگر سنان کے تمام بہن بھائی موجود تھے۔ وہ ایسی بکواس افواہوں کو سن کر لاحول پڑھ لیتے تھے۔ اکثر ایسی آواز آ جاتی تھی کہ یہ بچہ دراصل شجرت اور سنان کا ہے، مگر اسے تو آپا نے گود لیا ہوا تھا۔ لیکن آج شجرت کا چیخنا مزید سوال کی گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ دنیا کو بھی الف مل جانا چاہیے، بے تک وہ خود ہی پہنچ جاتی ہے، خواہ جیسے بھی پہنچے، صحیح یا غلط۔ سو یہاں جتنے منہ تھے اس سے 2 گنی چوگنی باتیں تھیں، جو جس کے منہ میں آ رہا تھا کہے جاتا تھا۔ شجرت الدر کے اپنے منہ سے برملا اظہار کے باوجود یہ مبہم قصہ تھا اور ابہام دور کرنے کے لیے چھوٹی موجود تھی۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھی خاتون کے کان میں گھس کر وہ معلومات سجا بنا کر پیش کر دیں جو اسے ایک اتفاقی ملاقات میں ہما بھابھی سے پتہ لگی تھی۔ آفاق بھائی انہیں طلاق دے چکے تھے۔ چھوٹی سے شجرت الدر کے ایسے تعلقات نہیں تھے کہ وہ اسے سالگرہ میں بلاتی، مگر ہوا کچھ یوں تھا کہ جب وہ دونوں آپا کو کارڈ دینے گئے تب چھوٹی بھائی کے گھر موجود تھی۔ اس نے سنان سے شکوہ کیا، اپنی آپا ہی کو بلا رہے ہو، کیا میں تمہاری بہن نہیں؟ یہ دونوں بری طرح شرمندہ ہوئے۔ اگلے روز سنان خود جا کر کارڈ دے کر آیا۔ چھوٹی کا دلی ارمان تو بس زین کو دیکھنا تھا، مگر یہاں زین کو بھی دیکھ لیا اور باقی سب کچھ بھی دیکھ لیا۔ اونچی مسند پر بیٹھی شجرت الدر کی گھٹنوں کے بل جھکی دگرگوں حالت نے حسد کی عجیب سی آگ پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ بڑا مزہ آیا۔ آج کے دن کی بات نہ کرو، یہ کہانی جب بھی کھلنی تھی ایسا ہی تماشا ہونا تھا، اور کہانی کھل جانے کے ڈر نے مجھے کبھی کھل کر سانس بھی نہ لینے دیا۔ لیکن ابھی میں اتنی ہلکی پھلکی ہوں کہ بس۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی، کوہنی ٹیبل پر کھڑی تھی اور وہی ہاتھ سر پر دھرا ہوا تھا، سر جھکا ہوا تھا اور وہ مسلسل بول رہی تھی۔ یہ سنان کی لائبریری تھی۔ پورا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف ٹیبل کے عین اوپر لٹکتے لیمپ کی روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ پتہ ہے میں نے پہلے ہی اسے کن دقتوں سے یہ بتایا اور باقی سب بھلایا کہ وہ میرا بیٹا ہے، میں مامی نہیں موم ہوں، مگر میں کالج میں پڑھتی تھی نا تو اس لیے اسے پھپھو کے پاس رہنا پڑا، تو وہ پھپھو کو امی کہنے لگا، مگر موم بس میں ہوں۔ اور وہ مجھے ہمیشہ ایک بوجھ لگا جو میرے اعصاب پر سوار تھا۔ پھر بوجھ نے شکل بدل لی اور وہ میرے دل کا بوجھ بن گیا۔ اگر آج سچ نہ کہتی تو اسے بے موت مار دیتی۔ وہ تو پہلے ہی میرے حوالے سے، ہمارے حوالے سے شکوک کا شکار تھا۔ پھوپھی ماں نہیں ہے، مامی ماں ہے۔ پھر لے پالک کہہ کر میں ماں بھی بدل دیتی تو کیا وہ پوچھنے نہ آتا کہ پھر ماں کون ہے؟
उसी का पता बता दो। जो तमाशा कल लगेगा, शायद टीवी पर खुसूसी बुलेटिन चले या अखबार की मेन स्टोरी बन जाए। पूरे मुल्क से छांट कर बनाए जाने वाले अफसर जो हर पहलू से नंबर 1 बेऐब हों, तभी चुने जाते हैं। और अपनी जाती जिंदगी में वो ऐसे काम करते हैं, इस पर फिर दुनिया की हर्जा सराई। कोई बात नहीं, निकाह हो चुका है। इस जुमले ने कितनी बेफिक्री दे दी। निकाह अल्लाह के लिए था और रुखसती दुनिया के लिए। मेरी जहानत ने बड़े बड़ों को पछाड़ दिया और तुम ये ढेर किताबें लिए बैठे हो। निकाह हमारी सेफ साइड बन गया, जबकि वो सब जो हुआ सरासर लापरवाही थी। माशरे के उसूलों, कवानीन, अक़दार, रवायात। दीन को संवारना हो तो दुनिया बेहतर रखनी पड़ती है, और दुनिया को संवार कर रखा जाए तो आखिरत बेहतर हो जाती है। हम दीन के अहकाम और दुनिया के चलन को साथ लेकर चलने वाले कामयाबो कामरान होते हैं। एक को रख के एक को छोड़ दिया जाए तो अंजामे कार वही होता है जो आज हुआ, जो तमाशा हुआ और जो मजीद होने वाला है। उसकी आवाज फर्रा गई थी। हम सब तय कर चुके थे कि मैं अपना बिजनेस बाहर सेट कर लूंगा और तुम कहीं बाहर पोस्टिंग करवाओगी, फिर हम तीनों बच्चों को साथ रखेंगे। तो आज खुद पर काबू रखती ना। सनान ने टेबल पर धरे उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। शिजरत ने जुमला तहम्मुल से सुना। वो अपने और उसके हाथ को देख रही थी। हाथ पकड़ने से तो इब्तिदा हुई थी, पहला कदम। नहीं रख सकी काबू। उसने बेहद जारहाना अंदाज से अपना हाथ खींचा और दिल पर हाथ रख लिया। वो कभी नहीं रोया। खुद को कंपोज करके मर्दानावार खड़ा होना उसकी फितरत है। ये आदत उसने मुझसे ली सन्नान। मैं भी तब रोती थी जब हर जानिब से राहें मसदूद हो जाती। रोने के बजाय किसी भी शय का हल ढूंढकर उभरना मैंने बहुत बचपन में सीख लिया था। उसकी आंखों का शिकवा, उसके जुमले, उसका हुलिया, वो हमारा बेटा होकर हमसे इतना अलग क्यों लग रहा था। तुम सही कहते हो, मुझे खुद पर काबू पाना चाहिए था। सच कह रही हूँ, उसकी सूरत देखते ही मेरा दिमाग कंप्यूटर बन गया। जमा तफरीक जोड़ तोड़, उसे ये कहकर बहलाऊंगी और दुनिया को वो कहकर टहलाऊंगी। लेकिन वो रोने लगी। लेकिन जब मैं, उसने शदीद तकलीफ में घिरकर आंखें मीची थीं। उसका खून देखा, लाल, सुर्ख, गाढ़ा, बुरी तरह बहता हुआ खून। बस सनान में भूल गई कि दुनिया तमाशागाह है। दुनिया के पास संसार करने का इजाजतनामा भी है। मैं भूल गई थी, मैं एक दुनिया के सामने खड़ी हूँ। अपना नाम भूल गई, अपना मकाम, ओहदा, कदर मंजिलत। सिदरा को भूल गई, शहीर को भी। तुम भी याद ना रहे। कुछ याद नहीं रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नजर आता था तो बस खून। वो खून जो मेरा अपना था। वो तकलीफ के एहसास से मावरा होकर किरचियों से खेल रहा था। और मौत मेरी हो रही थी। तकलीफ ऐसी थी जैसे मलिकुल मौत ने सांस शहरक पर लाकर रोक दिया हो। ना मैं जिंदों में, न मुर्दों में। और ये सब मेरी वजह से। वो मातमी अंदाज में अपना हाथ सर पर मारने लगी। हमारी वजह से शिजरत। सन्नान का लहजा चूर चूर था। शिजरत ने हाथ हवा में चलाया, जैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वजह के लिए मैं का सीगा इस्तेमाल किया जाए या हम का। आपा ने हमें बुलाया था। वो अपने आंसू पोंछ कर गला साफ करके दोबारा बोलना शुरू हुई। वो कह रही थी, वो उससे अब मजीद नहीं रख सकती। मैं तुमसे लड़ती उलझती गई थी सन्नान, बल्कि जाना चाहती भी नहीं थी। मैं ब्यूरोक्रेसी की एक अफसर बन चुकी थी, और अफसर बनने के बाद आपको पता लगता है
آپ مزید کیا بن سکتے ہیں؟ ایسے میں بچہ ایک نیا جھنجٹ، اور میں آپا کو سنانا چاہتی تھی کہ یہ مانگے کی چیز نہیں ہے کہ اب ضرورت پوری ہو گئی تو واپس لے لو، یہ جیتا جاگتا انسان ہے۔ اور بہت لمبی تقریر تیار کر کے لے کر گئی تھی۔ میرے دل میں کیا چل رہا تھا میں نے تمہیں نہیں بتایا، اور پھر مجھے دنیا کی جواب دہی کا بھی خیال تھا، اور آپا کے پاس پورا پلان تھا ہم بچہ کیسے رکھ سکتے ہیں۔ مجھے وہ سن کر بھی غصہ آ رہا تھا۔ میں غصے سے کھولتی پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی، باہر لان میں ٹہلنے لگی، اور باہر لان میں وہ ایک کونے میں اپنی کتابیں کھولے بیٹھا تھا۔ میں اسے کتنی ہی دیر تک دیکھتی رہی، کبھی لگتا وہ تم ہو اور کبھی لگتا میں آئینہ دیکھ رہی ہوں۔ وہ پڑھ رہا تھا، مجھے لگا وہ رو بھی رہا تھا، ہاتھ کی پشت سے آنسو پوچھتا تھا اور پھر سے سوال کرتا تھا۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت میں اس تک چلی گئی۔ وہ واقعی رو رہا تھا، حساب کی کاپی پر جگہ جگہ ٹپ ٹپ آنسو گرے تھے۔ کیوں رو رہے ہو؟ مجھے 3 فگرز والے پلس کے سوال نہیں آتے اور کل ٹیسٹ ہے۔ ٹیچر نے نہیں بتائے؟ ٹیوشن نہیں پڑھتے تم؟ بتایا تھا، ٹیوشن بھی پڑھتا ہوں، مگر یہ سوال، مجھے فیل ہونا اچھا نہیں لگتا۔ تو پھر کیسے حل کر رہے ہو؟ ایک ہی سوال کو بار بار یوں لکھ رہے ہو؟ وہ اس سوال پر ذرا سا ہچکچایا۔ کچھ سوال جواب کے ساتھ متعدد بار لکھے تھے۔ میں انہیں اتنی بار لکھوں گا کہ جب امتحان میں آئیں گے تو مجھے معلوم ہوگا کہ اس کا آنسر یہ ہے۔ کیا؟ میں حق و دق رہ گئی۔ اور اگر فگرز چینج کر کے سوال آ گئے تو کیا؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا بن گیا۔ اسی خدشے سے تو رونا آ رہا تھا۔ فیل ہو کر آ جاؤں گا، اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ تو وہی طریقہ تھا جو میں کرتی تھی، حل شدہ سوالوں کو اتنی بار لکھتی تھی کہ مجھے ان کا لکھنا یاد رہ جاتا تھا۔ میں انگلش کے ٹینس سمجھتی نہیں تھی، رٹے لگا کر ازبر کر لیتی تھی۔ اسی وقت مجھے یہ بھی خیال آیا کہ میرے ابو فوت ہو چکے تھے اور کوئی مجھے پڑھاتا نہیں تھا، سمجھاتا نہیں تھا، اور میں بھی اسی طرح کسی خفیہ کونے میں بیٹھ کر ایسے ہی لکھتی تھی اور خدشوں میں گھر کے بے آواز روتی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے ابو اللہ کی طرف سے نہیں تھے، اور اس کے ماں اور باپ دونوں تھے، اور وہ ہو بہو مجھ پر گیا تھا۔ وہ میرا بیٹا تھا سنان، اور وہ ایک لمحہ تھا جب میرے دل کی زمین شق ہوئی اور وہ اندر سما گیا۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور کہا میں اسے سوال سمجھا دوں گی، اور گود میں بھرنے کے بعد احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی نعمت تھا، خوشی تھا، خوشبو تھا، میرا لخت جگر۔ لیکن اسے برملا اپنانے کی راہ میں اتنے سال گزر گئے۔ وہ ہانپ گئی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ میں کچھ معاملات میں خود غرض ضرور تھی مگر کمیٹڈ بھی تھی۔ جو ایک بار کر لیا، کہہ دیا، وہی کروں گی۔ تمہیں آج تک ایک بات کی خبر نہیں؟ وہ روتے چہرے کے ساتھ بہت دل سے مسکرائی۔ سنان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنی کامیابیوں کو بٹورتے ہوئے راستے میں بہت لوگ ملے، کہتے تھے مجھے تو کچھ بھی مل سکتا ہے، قابل، ذہین، اتنی بڑی افسر، اور بہت خوبصورت، ینگ، پھر ایک درمیانے درجے کے بزنس مین کے ساتھ چھوڑ کچھ بنتا نہیں۔ وہ بات روک کر پھر سے مسکرائی۔ سنان کے چہرے کو دیکھا جس پر سایہ سا لہرا رہا تھا۔ پتہ ہے میں نے کیا کہا ان لوگوں سے اور خود سے بھی؟ تم میرے دوست تھے، رہبر و رہنما، جس کا ہاتھ پکڑ کر میں نے دنیا دیکھی۔
میری طلب، میری خواہش، میری محبت۔ اور سنان کا چہرہ اپنے رنگ میں واپس لوٹ آیا۔ شجرت نے کبھی ایسے الفاظ میں اظہار نہیں کیا تھا۔ سنان ہی نے زندگی بھر اسے شعر سنا سنا کر بتلایا تھا۔ اور میری ایمانداری، شجرت نے جملہ مکمل کیا۔ میں نے زندگی میں جو کام بھی کیا پورے دل سے کیا، ایمانداری کے ساتھ، جو عہد کیا اسے پورا کیا، کسی چیز کو راستے میں نہیں چھوڑا۔ پھر میری سیدھی زندگی میں مجھ سے اتنا بڑا بلنڈر کیسے ہو گیا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اور میں نے زندگی میں ایک نئی بات یہ بھی سیکھی کہ سچ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کو مزید بہت ساری مشکلوں سے بچا لیتا ہے۔ خطاوار کو سزاوار بھی ہونا چاہیے۔ غلطی ہم نے کی ہے تو ہم ہی بھگتے نا۔ زین کا کیا قصور ہے کہ وہ الجھے سوالوں میں عمر کا یہ خوبصورت دور برباد کر دے؟ میں اسے ہاسٹل سے نکال لوں گی، میں اسے گھر لے آؤں گی۔ میرے 3 بچے ہیں، مائیں اولاد میں بھید بھاؤ نہیں کرتی، مگر سنان، مجھے اپنی تینوں اولادوں میں زین سب سے پیارا ہے۔ اس کا لہجہ معذرت خواہانہ ہو گیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، وہ ہماری غلطی ضرور ہے، مگر اس میں خود اس کی کوئی غلطی نہیں، اور اس کے ساتھ مزید کچھ برا نہیں ہونا چاہیے جو دنیا کو جواب دہی ہم کریں گے۔ میں نے اسے کبھی غلطی نہیں سمجھا، وہ محبت تھا جو آج بھی ہم دونوں کے بیچ زندہ ہے۔ محبت؟ شجرت نے زیر لب کہا۔ ہاں، وہ محبت ضرور تھا، لیکن انسان ہر بار محبت کے نام پر دھوکہ ہی کیوں کھاتا ہے؟ غلطی ہی کیوں کرتا ہے؟ محبت بھگتنی ہی کیوں پڑتی ہے؟ اب تم شعر نہیں سناتے سنان؟ بہت سال پہلے ایک نظم سنائی تھی، مجھے شعر سمجھ میں نہیں آتے، مگر وہ نظم دل میں اتر گئی۔ میں ان دنوں اس نظم کے زیر اثر زندگی کو جینے لگی تھی۔ ہر لفظ میرے دل میں اتر رہا تھا، روح میں کھل رہا تھا۔ آج وہی نظم دوبارہ سناؤ۔ اتنی گمبھیر صورتحال میں انوکھی فرمائش۔ سنان چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ متوقع نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون سی نظم؟ وہی، وہ والی، محبت خواب کی صورت۔ سنان کو شعر اور نظمیں، غزلیں کبھی نہیں بھولی تھیں۔ اس نے انہیں سنانا چھوڑ دیا تھا، پڑھنا نہیں۔ سناؤ سنان۔ اس میں محبت کی ہر شکل کو بتایا گیا ہے، ہر روپ کو، مگر ایک وہ روپ بھی ہے جو میں نے اتنے سالوں بعد سمجھا، ایک نئی تشریح، ایک نئے معنی۔ اس کے چہرے پر اذیت رقم ہو گئی، ساتھ ہی بے چینی کہ وہ نظم سنانا شروع کرے۔ سنان کے لب کھلے۔ اس نے بے حد خوبصورت لہجے میں ٹھہراؤ کے ساتھ لفظوں کی نغمگی کو برقرار رکھتے ہوئے سنانا شروع کیا۔ محبت خواب کی صورت۔ رات کے سناٹے میں اس کی آواز نے عجب ماحول پیدا کر دیا تھا۔ نظم مکمل ہوئی تو وہ شجرت الدر کی شکل دیکھنے لگا۔ وہ اب کیا کہے گی؟ وہ رو چکی تھی، حال دل سنا چکی تھی۔ ایک نئی صبح رات کی گرفت سے دامن چھڑانے ہی والی تھی۔ ایک نئی صبح، امتحان، لان تان، آزمائش، تضحیک، سوال، اشارے کرتے، مسحکہ اڑاتے لوگ، جواب دہی کی نئی صبح۔ سنان کو اندازہ تھا آنے والی صبح اور آگے کی مزید زندگی کیسی ہو سکتی ہے۔ اس نظم میں ایک اضافے کی شدید ضرورت ہے۔ شاعر نے محبت کی ہر صورت بتا دی، مگر مجھے تو بس یہی لگا، محبت کے نئے معنی۔ شجرت نے بولنا شروع کیا۔
اس کے چہرے کے تاثرات عجیب تھے اور آنکھوں میں خود اذیتی تھی۔ محبت داغ کی صورت۔ میری جمع تفریح کا تو یہی جواب آیا، محبت داغ کی صورت۔ سنان ششتر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ اسے لگا وہ شاید سالوں تک ایک حرف بھی نہ کہہ سکے۔ دونوں نے خاموشی اوڑھ لی۔ چھت کے عین اوپر جھولتے لیمپ کی روشنی اتنی زرد تو پہلے کبھی نہیں تھی، اور جشن کی اس رات کا خاتمہ بس ہونے کو تھا۔ ابلیس مردود اپنے چیلوں کے برہنہ رقص کو دیکھ رہا تھا۔ آگ، شراب، نجاست، غلاظت سے سجا ابلیس کا دربار۔ وہ خوشی سے جھوم رہا تھا، لوٹیاں لگا رہا تھا۔ دنیا میں ہر روز ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں اور پھر اپنی شناخت کا سوال لے کر در در کی خاک چھانتے ہیں۔ دنیا انہیں خوب ذلیل و رسوا کرتی ہے، پر تو تب تو اتنا خوش نہیں ہوتا۔ ایک منہ چڑھا چیلا سب کا ترجمان بن کر پوچھ ہی بیٹھا، ہو تو تم سب میرے شاگرد، مگر تمہارے سیکھنے کو بہت کچھ باقی ہے ابھی۔ بچے ہو تم سب، ابھی بچے۔ وہ مکروہ آواز میں قہقہا لگا رہا تھا۔ یہی تو اصل بات ہے میرے نادان، کم عقل پیروکاروں۔ ایک جائز کو ناجائز، صحیح کو غلط بتا کر جو مزہ اس بار لوٹا وہ تو شاید صدیوں تک یادگار ہوگا، اور تم سب کے لیے قابل تقلید بھی۔ غلط کو تو دنیا غلط کہتی ہے، مزہ تو یہ آیا کہ ہم نے صحیح کو غلط بتایا، دکھایا اور جتایا۔ کسی کو یاد ہی نہیں کہ نکاح ہو چکا تھا، وہ میاں بیوی تھے۔ یاد ہے تو بس یہ کہ شادی سے پہلے ہی رنگ رلیاں۔ واہ بھائی واہ! وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا۔ اور اگر کوئی دل بڑا کر کے نکاح یاد بھی کروا دیتا ہے تو تب بھی وہ تھو ہوتی ہے کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے طلاقیں دیں، حرام کاری کی ہر شکل اختیار کی، ایک سے بڑھ کے ایک گناہ کہ میرے لیے تفریق کرنا مشکل ہو گئی کہ کس گناہ اور غلطی کو نمبر 1 کہوں۔ مگر جو لطف میں نے اس بار اٹھایا، وہ سرور میں آ کر جھومنے لگا۔ لیکن اس اوپر والے کے سامنے تو سب ٹھیک ہے، نسبتاً نئے چیلے نے ذرا دھیمے سے کہا تھا۔ بے وقوف! وہ بری طرح ناراض ہوا۔ اوپر والے کے پاس جب جائیں گے تب جائیں گے، ابھی فی الوقت تو دنیا کو جواب دہ ہوں گے۔ تو کیا ہمارا کام ختم؟ اب اس ٹارگٹ پر کام نہیں کرنا کیا؟ بظاہر ختم ہو گیا، لیکن ابھی دیکھیں گے دنیا اس جائز کام پر کتنے پتھر مارتی ہے، پھر ان کے منہ سے سوال کروائیں گے، انہیں چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ صبح اسے دنیا کی زبان سے شجرت الدر اور سنان الیاس کے لیے گھناؤنے سے گھناؤنے جملے نکلوانے تھے، ذلیل کرنے کے لیے نئے نئے خیال لوگوں کے دلوں میں ڈالنے تھے۔ آخر وہ دنیا میں اسی کام کے لیے تو بھیجا گیا تھا، اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا تھا۔ لیکن اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات پوچھ لوں؟ نئے چیلے کی الجھن ہنوز تھی۔ پوچھ، تو ابھی بچہ ہے، سیکھے گا، وقت لگے گا مگر تو سیکھ ہی لے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بڑھاوا دیا۔ اللہ، میرا مطلب اللہ کے نزدیک تو وہ مجرم نہیں ہے نا، تو لیکن دنیا کے نزدیک تو ہے نا۔ شیطان نے تیزی سے بات کاٹ کر کہا، یاد رکھ، دنیا کے کسی بھی مذہب کو مانتے ہو، مذہب کے احکامات کو پوری طرح ماننا ضروری ہے۔ نکاح میں گواہ، اس کا اعلان، اور تعلق کے بعد ولیمہ، اس تعلق کا اعلان ہے۔ غلطی تھی، گناہ نہیں تھا، لیکن اس غلطی کے بعد اسے چھپایا گیا۔
دین کے ساتھ دنیا بھی ضروری ہے، دنیا کے طور طریقے بھی اپنانے پڑتے ہیں۔ اگر وہ پوری طرح دین پر عمل کرتے، رخصتی کراتے، ایک غلطی کو گناہ نہ بناتے، لیکن انہوں نے اپنی غلطی کو گناہ بنا دیا، اسے چھپانے کی کوشش کی۔ یہ تو اللہ کے احکام ہیں، مذہب پر چلنا۔ تو کیا تو اللہ کے حکم کو مانتا ہے؟ تو منکر اول ہے نا؟ پھر تیرے منہ سے ایسی باتیں؟ سب چیلوں کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے۔ شیطان نے ایسی سیکھ تو پہلے کبھی نہیں دی تھی۔ بے وقوفوں، مردودوں، میں اس کا حکم نہیں مانتا، میں نے انکار کی قسم کھائی ہے، لیکن اسے تو مانتا ہوں نا۔ روز حشر تک مومنوں کو بھڑکاتا رہوں گا، میں نے قسم کھائی ہے۔ مگر ان انسانوں کی کہانی سنو، میں تو ہوں ہی منکر، یہ سالے تو نہ منکری کا اقرار کرتے ہیں اور نہ ہی مانتے ہیں۔ وہ بات ختم کر کے دربار سے باہر کو چلا، چیلوں کے لیے اور شاید ہم سب کے لیے بھی ایک سوال چھوڑ کر۔ اور یوں اختتام ہوتا ہے اس ناول محبت داغ کی صورت کا۔ اور یہ سوال آپ کے اور میرے لیے بھی ہے کہ ہمیں اللہ کو ہی نہیں ماننا، اللہ کی بھی ماننی ہے۔ اللہ حافظ۔